अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां मेज़बान फयाज़ नाइट। नाज़रीन, गुफ़्तगू कंदासूं अॼु हिकु अहिड़ी शख़्सियत सां जेका 60 जे ॾहाके में जॾहिं फ़ातिमा जनाह साहिबा मोहतरमा फ़ातिमा जनाह साहिबा सदर अयूब जे ख़िलाफ़ु इलेक्शन पे विढ़ी ऐं हू सियासत जे मंज़रनामे ते तमामु घणियूं एक्टिव हुयूं, उन वक़्तु जेको आहे उन्ही जो जेको सॼी जेका मूवमेंट हुई उनजो पाण ज़ाती तौरु हिसो रहिया। न सिर्फ़ु इहो बल्कि पाकिस्तान जे अंदरि उन वक़्तु जेका लेफ्ट जी मूवमेंट हुई उनमें जेका शागिर्द विंग हुई नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन उनजा पाण ॿ भेरो सदर बि रहिया जनाब सैयद बाक़िर अस्करी साहब, अॼुकल्ह पाण फ़ातिमा जनाह मेडिकल कॉलेज ऐं फ़ातिमा जनाह डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ट्रस्ट जा चेयरमैन बि आहिनि। अचो त अॼु बजाए जो हुन सां ॾंदनि जे बीमारियुनि ते ॻाल्हाइण जे बजाए 60 जे ॾहाके ऐं पाकिस्तान में लेफ्ट जी सियासत के बारे में का गुफ्तगू करूँ। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, NSF से सीधा ये अपना डॉक्टरी की तरफ और फिर गुमनामी की ज़िंदगी, वो सियासत, वो मंजरनामा, वो दिन याद तो आते होंगे? सिर्फ याद नहीं आते हैं, अगर उसी रास्ते पे हम चल रहे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की ये हालत नहीं होती जो अब है। और जैसे आपने कहा कि सियासत और इससे हटकर मेडिकल के उसमें और तालीम की तरफ आ जाना, वो सिर्फ इसलिए कि अगर आप किसी बीज को बोएं तो उसको वो उस तरह की ज़मीन चाहिए, उस तरह का मौसम चाहिए, उस तरह की उसकी देखभाल चाहिए। तो जब मैं वापस आया, ये था कहाँ से? मैं चला गया था नाइजीरिया। इसलिए गया था कि अगर मैं अमेरिका या इंग्लैंड चला जाता जैसे मेरे सब साथी गए थे तो लोग मुझसे यही कहते कि ये भी उन्हीं की तरह था, ये लेफ्टिस्ट बनता था। हाँ। अभी अपने मफाद के लिए वहाँ चला गया है, तो मैं वहाँ नहीं गया। भी यूरोप के अंदर तो लेफ्ट की मूवमेंट के काफ़ी बड़े ग्रोह थे, सर्कल्स थे, वहाँ पे बड़ी इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती थी, वो अट्रैक्ट तो करती थी यहाँ के लेफ्ट को करती थी, लेकिन अगर एक डॉक्टर यहाँ से छोड़कर वहाँ जाता तो उसे जो माली फ़ायदा होता वो उससे बहुत ज़्यादा होता। प्रैक्टिस करने गए नाइजीरिया में ऐसा हुआ कि वहाँ की टीम आई और उस टीम ने ये बताया कि वहाँ पे डॉक्टरों की इतनी किल्लत है कि पूरे शहर में कोई डॉक्टर नहीं है। तो मैं पाकिस्तान में डॉक्टर लेने आया हूँ। उस वक्त मैंने ये सोचा कि ऐसा वक्त आ गया था जहाँ पे लेफ्टिस्ट पे अताब आ रहा था, तो स्केप की जगह चाहिए थी। तो लोग या तो सऊदी अरेबिया जा रहे थे, या लीबिया की तरफ जा रहे थे, या वेस्ट की तरफ जा रहे थे। तो मैंने कहा कि नाइजीरिया बेहतर है, क्योंकि मैंने अपने तालिब इल्मी के ज़माने में और NSF के ज़माने में अमेरिका से बहुत झगड़ा किया यहाँ पे जो थे कि वो अपने सियाह फार्म पॉपुलेशन को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ जो है NSF ने काफ़ी काम किया और उसमें मैं पेश था। और यहाँ तक कि करारदाद हमने ऐसी दी थी जो कि वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश की गई कि ऐसी जगहों का जो बैकवर्ड है जैसे पाकिस्तान है, वहाँ के लोगों का ख्याल क्या है के बारे में। तो इस वजह से मैं नाइजीरिया मैंने चूज़ किया कि मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ से ये सियाह फार्मों को पकड़ के ले जाते थे। और ये मैं इसलिए गया कि उस वक्त जो दौर आया था वो आया था भुट्टो साहब का, जिनसे हमें बहुत उम्मीदें थीं, जिनको हमने बहुत सपोर्ट किया था जब वो अयूब खान की कैबिनेट से निकल रहे थे और अलग आ रहे थे। तो सबसे पहले डॉ मेडिकल कॉलेज में उनका जलसा किया गया जिसमें मैं शामिल था, और वहीं से उनको लॉन्च किया गया भुट्टो साहब को डॉ मेडिकल कॉलेज से। अगर आपको हिस्ट्री अगर आप देखें तो मेरे पास तमाम प्रूफ, तस्वीरें सब मौजूद हैं। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं मुश्किलात में हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे सजेशंस दे दिए थे जो उनको पसंद नहीं आए। भुट्टो और मुजीब उस वक्त दो अपना नाम थे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे। बाशानी भी पीछे चले गए, सोहरवर्दी भी नहीं था उस वक्त। और ये क्या फिनोमेना हुई कि वो जो पुरानी सियासत थी वो सब जो है वो पीछे चली गई, ये दो नाम उभर के आ गए उस वक्त? क्या मंजरनामा था? देखिए, ऐसा था कि अवाम जो है उसकी ज़रूरियात, उसके जो इंटरेस्ट की बात जो करेगा वो सामने आएगा।
لیفٹ بھی سامنے آ سکتا تھا جیسے بھاشانی ہے، اور جیسے یہ آپ کے سرحد پہ بادشاہ خان کے جو بیٹے تھے ولی خان تھے، یہ سب سامنے آتے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ نیب تھی اس وقت یہاں پہ نیشنل عوامی پارٹی. تو آپ نے دیکھا جو الیکشن ہوئے مجیب وہاں جیتے، بھٹو 2 پروونس میں جیتے، سندھ اور پنجاب. 2 میں کہاں جیتے؟ کون جیتا؟ نیب اور فضل الرحمان، اس کے مفتی محمد صاحب. نہیں، نیب نے دونوں پروونس لیے، NWFP بھی اور بلوچستان میں ہی. NWFP میں اپنا مفتی اپنا ولی خان کی گورنمنٹ آئی ہے، نیب کی گورنمنٹ تھی. فضل الرحمان کے باپ اس وقت چیف منسٹر بنے تھے. دیکھیں نا، کمپرومائز کیا گیا، coalition میں، coalition. لیکن جیتی نیب تھی. تو لیفٹسٹ کا آپ کے سامنے آ گیا، لیکن پھر بامبنگ کی گئی، پہاڑوں پہ لوگ جا کے چھپے، وہاں پہ ان کو ہٹایا گیا، آہستہ آہستہ لیفٹ کو فنش کر دیا گیا. اور یہ وہ وقت تھا جب مجھے یہاں سے جانا پڑا. تو یہ مطلب ہے آپ بھٹو کے دور میں یہاں سے گئے ہیں. تو بھٹو کا دور جو تھا وہ ایوب سے بھی بدتر تھا کیا کہ آپ کو جانا پڑا؟ سر وہ اس طریقے سے تھا، بدتر تو نہیں تھا، وہ تو ایک عالمی کا ڈکٹیٹر تھا، لیکن یہ ایک سویلین ڈکٹیٹر تھے، اس لیے آئی ووڈ پریفر ہم بیٹر دین ایوب خان. لیکن میں نے ان کو مشورہ یہ دیا تھا ایسٹ پاکستان کے بعد کہ یہ جو آپ دروازے کھول رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جائیں باہر، یہ نہ کریں. یہ وہ فورس ہے جو آپ یوز کریں، اور پوری دنیا نے خزانے کھول دیے ہیں پاکستان کے لیے. پوری مڈل ایسٹ کے جتنے تھے باہر والے ایڈ دینا چاہ رہے تھے آپ کو، کیونکہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کہ انڈیا کے تھرو اور رشیا کے تھرو ایسٹ پاکستان کٹ گیا تھا آپ سے. تو وہی فورس جس کو آپ نے تمبو لگا کر 3 مہینے میں پاسپورٹ ملتے تھے، ان کو 3 مہینے کے اندر پاسپورٹ دیے، اور پوری ورک فورس آپ نے دبئی بھیج دی اور وہاں بھیج دیا. اس ورک فورس کو آپ روک لیں، یہاں پہ آپ انڈسٹریلائز کریں. آپ سوشلزم کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ ان کو اچھا نہیں، اور جس بات پہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا تو پھر وہ یہ آپ کی ذاتی طور پر اس سے کنورزیشن ہوئی. اچھا، بھٹو نے نیشنلائزیشن بھی کی، بھٹو نے لینڈ ریفارمز بھی لائے، وہ اور فیل کیوں ہوئے؟ وہ فیل اس لیے ہوئے کہ دیکھیں میں کافی نزدیک تھا بھٹو سے. What were you there? کوئی آفیشل عہدہ تھا؟ جیسے آپ کو یہ بتایا تھا، اس وقت تو یہ نکلے تھے، ایوب خان سے ٹوٹ کے نکلے تھے جب ہم نے سپورٹ کیا، کیونکہ انہوں نے لیفٹ کی بات کی تھی، چائنا کی بات کی تھی، اور سوکارنو کی بات کی تھی، اس لیے ہم نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن جس طریقے سے وہ اپنے لوگوں سے اس ملتے وقت جو تھا ایک پرو رشیا پرو چائنا، تو یو آر ٹلٹیڈ ٹورڈز چائنا. اوکے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انڈیا واز ٹلٹیڈ ٹورڈز رشیا، تو پاکستان کہاں جاتا؟ تو اٹ واز بیٹر کہ ہم نہیں. لیکن پاکستان کے بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ پرو رشینز تھے. ہمارے کافی یہاں سے لوگ جو گئے وہ وہاں پہ رشیا کے اندر، وہاں پہ جو ہے ان لوگوں نے اپنا اصل میں لیفٹ کی جو ہے مصیبت ہی یہ آئی، بریک اپ یہ ہوا کہ یہ چیز بیچ میں آ گئی، پرو رشیا اور پرو چائنا، اور لوگوں نے اپنی ذاتی وہ نکالنے کے لیے ادھر ہو گئے یا ادھر ہو گئے، اینڈ دے ہارڈلی نیو کہ واٹ از دا میننگ آف دا ٹو. اب آپ یہ دیکھیں کہ رشیا جو ہے اب وہ نہیں رہا سوشلسٹ کنٹری. چائنا دیکھ لیں آپ، اٹ از اسٹل دیر، اٹ از اے لیفٹسٹ کنٹری، اٹس اے کمیونسٹ کنٹری. لیکن ابھی دنیا اس کو لیفٹسٹ نہیں ہے اب. نہیں، اب دیکھیں نا ٹائم کے لحاظ سے جو مارکس نے اور اینگلس نے جو وہ دیا تھا فلسفہ، وہ یہی تھا کہ دس از نتھنگ فکسڈ، اٹ ہیز ٹو چینج اکارڈنگ ٹو دی ٹائم اینڈ اکارڈنگ ٹو دی ورلڈ افیئرس. تو اسی طرح چائنیز چینج ہوتے گئے. لیکن وہ جو اپنا فری مارکیٹ ہے یا جو اپنا قدر زائد ہے، جی، تو وہ ساری چیزیں تو اب چین کا اثاثہ ہے، چین کی ترقی کا بنیاد ہے. چین نے وہاں پہ امریکہ کی کئی چیزوں کو وہاں پہ کھولنے کی اجازت دی،
فوڈ چین پورا وہاں پہ گیا، وہاں پہ دوسری انڈسٹریز بھی وہاں پہ گئیں جو چائنا نے وہ کیا، لیکن ریسیپروکل چائنا نہیں کر سکتا کہ اپنے جو پروڈکٹ بنا رہا ہے وہ امریکہ میں اتنی زیادہ نہ بکے، جس کو ٹرمپ نے روکنے کی کوشش کی۔ تو چائنا جو ہے یہ صحیح طریقے سے سوشلسٹ اکانومی پہ گیا ہے، اور اب سمجھ لیں ابھی نہیں تو 1-2 سال میں، یا لوگ کہتے ہیں 2028 میں دے ول بی دا بگیسٹ اکانومی۔ مجھے پتہ ہے کہ یاد ہے بلکہ مجھے کہ کبھی ہمارے لیفٹ کے دوست جو تھے جب ڈینگ زیاؤ پینگ 80s کے اندر آئے تو اس کو ترمیم پرست کہتے تھے۔ اس وقت ماؤ کے اس میں انفلوئنس میں ہمارے لیفٹ جو تھا وہ ماؤ کو کہتا کہ یہ ترمیم پرست ہے، کیونکہ وہ ترمیم کر رہا تھا، تو وہ ترمیم اسی لیے وہ ایگزسٹ کر گیا، اسی لیے وہ ایگزسٹ کر گیا۔ اب رشا کو بھی یہی کہتے تھے کہ جو لینن وغیرہ کی رائٹنگ ہے دیٹ سیز اٹ از ناٹ فکسڈ، ان کے جو لاز ہیں رولز ہیں وہ فکس نہیں ہیں، یو ہیو ٹو چینج اکارڈنگ ٹو ٹائم، لیکن وہ نہیں چینج ہوئے۔ پاکستان پہ آتے ہیں، فاطمہ جناح صاحبہ، اس کے ساتھ اس کی الیکشن کیمپین اور ایوب کا جیت جانا، یہ کیا فنامنا تھا؟ آپ تو آئی وٹنس ہیں۔ دیکھیں ایسا ہے کہ ایک تو ڈیموکریسی ہوتی ہے کہ ہر انسان ووٹ دے گا، ایک ہوتی اڈلٹ فرینچائز جس کو لگایا بیسک ڈیموکریسی، یعنی پورے قوم کو اگر آپ خرید نہیں سکتے تو کم از کم آپ 10 لوگوں کو 20 لوگوں کو خرید سکتے ہیں۔ تو بیسک ڈیموکریسی میں یہ ہوا کہ پورے کراچی میں 17 بیسک ڈیموکریٹس الیکٹ ہوئے، اسی طرح پورے پاکستان میں ہوئے۔ اسی طرح ایسٹ پاکستان میں بیسک ڈیموکریسی پہ جب محترمہ فاطمہ جناح کھڑی ہوئیں تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اس پہ کیوں حصہ لے رہی ہیں، دس از اے بیسک ڈیموکریٹک، وہ یہ تو ڈیموکریٹک نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ آئی ہیو بین ایڈوائزڈ کہ اس میں حصہ لے کے یہ شو کریں کہ ہاؤ مچ دی ڈیموکریٹک پیپل کین یو سی کنٹیسٹ ان اے ڈکٹیٹوریل یعنی رجیم۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو 1-2 مثال دیتا ہوں، کراچی سے، لاہور سے، ڈھاکہ سے، چٹاگانگ سے، ایوب خان لاسٹ miserably even in basic democracy. Where did he win? Far places. And by 9 o'clock, دیکھیں کہیں بھی الیکشن ہوتا ہے نا اتنے بڑے ملک کا، اس پہ ٹائم لگتا ہے رزلٹ آنے میں۔ بائی 9 o'clock نیوز یہ ہوا کہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین آور پریسیڈنٹ، یاد ہوگا آپ کو، ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے۔ دیکھیں وہاں پہ ایسا ہوا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسپیشلی اپنے ینگ لوگوں کے لیے۔ ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، دے ہیٹڈ ویسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستانیز ہیٹڈ دیم، جو بھی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح جب وہاں گئیں کمپین کر دیں، ان کے ایک وزٹ میں 11 پیپل ڈائیڈ جسٹ ٹو سی ہر، روفس کولیپسڈ، بلڈنگ سے لوگ گرے، کچل کے مر گئے، جسٹ ٹو سی قائد اعظم سسٹر۔ اس کا مطلب ہے وہ تو ہم سے زیادہ محب وطن تھے نا۔ یہ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسٹ پاکستان علیحدہ نہیں ہوا، ہم نے ان کو ایلبو آؤٹ کیا۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم نے ان کو ایلبو آؤٹ کر دیا، اس سے فائدہ ہمیں یہ ہو رہا تھا کہ ایسٹ پاکستان جو تھا وہ غربت اور وہاں پہ جو وسائل تھے بہت کم تھے، سیلاب آ جاتا تھا، طوفان آ جاتے تھے، ویسٹ پاکستان کو سپورٹ کرنا پڑتا تھا، اور ہر لیکن چیز۔ آج 2021 کا بنگلہ دیش اور پاکستان دیکھا جائے تو وہ ہم سے کہیں بہتر ہے۔ لیکن اس وقت کی بات یہ ہوئی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ سارا پاکستان، ویسٹ پاکستان ہماری جھوٹ کی جو ہے وہ اپنا کمائی سے چل رہا ہے۔ دیکھیں ایسا ہے کہ اکانومی اگر دیکھی جائے تقریباً 50-50 تھی، لیکن وی ڈڈ ناٹ، کیونکہ آرمی ہماری تھی جو ایسٹ پاکستان میں بھی پوسٹڈ تھی، اور ہر چیز جو ہے ہر فورس، وی ہیڈ دا مینس، تو ہم اس میں جاتے تھے۔ ایوب واز ریسپانسبل، بھٹو واز ریسپانسبل، یحییٰ واز ریسپانسبل، مجیب واز ریسپانسبل، ہو واز ریسپانسبل؟ دیکھیے میں آپ کو بات یہ بتاؤں، جو رسپانسبل تھے دے ڈڈ ناٹ ٹیک دیئر رسپانسبلٹی۔ ایسٹ پاکستان اس طریقے سے الگ نہیں ہونا چاہیے تھا۔
ایسٹ پاکستان اس طریقے سے الگ نہیں ہونا چاہیے تھا. بھٹو صاحب کہا نا کہ آپ اس طرف ہم اس طرف. ادھر تم ادھر ہم. ٹھیک ہے, آپ وہاں کے پرائم منسٹر ہو جائیں, میں یہاں کا ہو جاتا ہوں, وہ بھی بری بات نہیں ہے. بری بات کہاں پہ آئی, جہاں پہ آپ نے یہ کیا کہ ان کو باؤ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ٹو دی ویسٹ پاکستان. سمجھے, ان کو اگر آپ جھکانے کی کوشش نہیں کرتے, وہ ایک پراؤڈ نیشن تھے, ان کو آپ رکھتے, آپ کوئی ایک ایسا ایگریمنٹ ان سے کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم دونوں الحاق رکھتے ہیں, یو آر آور. اٹ واز ویری پاسبل. اگر یہ لوگ جن کے نام آپ نے لیے ہیں, اف دے وڈ ہیو بین ڈوئنگ دیئر جاب ویل, سب نے ہاتھ اٹھا لیا تھا. اب آپ یہ اس وقت سوچیں, 3 بڑے کریکٹر تھے, ایک یایا تھا جو اقتدار پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک مجیب تھا, ایک بھٹو تھا, اور بھی تھے. ویسٹ پاکستان کی پوری آدمی تھی. اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے یایا. اگر یہ سوچ لیتے کہ ہم بھی برٹش کی طرح چلیں, جو ابھی کامن ویلتھ لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ تمام ملک جن پہ اس نے زیادتیاں کی ہیں, لاکھوں انہیں مار دیے ہیں, ان کے وسائل چوس لیے ہیں, لیکن اسٹل وی سٹ ود دیم کہ بھائی کامن ویلتھ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. ان لائک امریکہ کے, جہاں سے امریکہ نے ڈیفیٹ کھائے وہاں سے نکال دیا گیا. دے کانٹ ایون گو بیک ٹو ویتنام ناؤ کیونکہ دے فوٹ اٹ دیئر. تو پاکستان یہ ارینجمنٹ کر سکتا تھا کہ آپ ایسٹ میں رہیں, ہم ویسٹ میں ہیں, آپ اپنی اکانومی, بٹ ہم ایک الحاق رکھیں, ایک ایکسچینج رکھیں, جو کہ پاکستان کے ریزولوشن جو تھا پاکستان کا وہ یہی تھا کہ پرائیویٹ اسٹیٹس, گورنمنٹ اسٹیٹس ہیونگ اے لوز Confederation kind of set up. Why couldn't we make confederation with them? Confederal system کی بات کر رہے ہیں نا. اچھا, بھٹو کے ساتھ لیفٹ کے بڑے بڑے نام تھے, معراج محمد خان تھے, اپنا جے اے رحیم تھے, مبشر حسن تھے. یہ سب جو ہے مس لیڈ ہو گئے تھے. اب جیسے یہ روشنی میری آنکھ, اور آپ بھی تھے ایک طرح سے. دیکھیے میں شروع میں تھا, میں آپ کو یہ بتا دوں, اب پتہ نہیں آپ یہ کہاں کہاں پہ ایئر کریں گے. کہاں پہ نہیں, ہم سنٹی پہ ایئر کریں گے. میں جو ہوں این ایس ایف کی طرف سے اور نیشنل عوامی پارٹی کی طرف سے یہ جاب دیا گیا تھا کہ بھٹو کو سوشلسٹ پروگرام پہ اس پہ ٹیچ کریں, جا کے انہیں پڑھائیں. تو آئی یوز ٹو گو ٹو ہز ہاؤس اینڈ ٹیچ. 70 کے لیفٹ. جی. اچھا, شروع میں تو ٹھیک تھا, آخر میں وہ کہنے لگے تم پیچھے کے دروازے سے آیا کرو, سی آئی ڈی از نوٹنگ ایوری تھنگ, کہ لیفٹ جو ہے وہ, دین آئی یوز ٹو گو فرام دا بیک ڈور. تو وہاں پہ جس کمرے میں وہ بیٹھتے تھے, ابھی الیکٹ نہیں ہوئے, اس وقت کی بات اس وقت جب وہ سیکھ رہے تھے کہ میں کیا کہوں کہ لیفٹ مجھے, تو میں ان کو پڑھانے گیا تھا. تو میں نے ان کو یہ سب چیزیں, اس وقت ان کے پاس جو لوگ ملنے آتے تھے, جو سندھ کے لیڈر تھے جس میں جتوئی وغیرہ سب شامل تھے, تو میں سندھی کچھ سمجھتا ہوں, بول نہیں سکتا زیادہ, تو یہ ان سے یہ کہتے تھے بابا مجھے پاور میں تو آنے دو, پھر میں لیفٹسٹ کو جو ہے وہ دھکے دے کے نکال دوں گا. جب میں یہ رپورٹ کرتا تھا پارٹی کو, وہ کہتے تھے وہ تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں آ جاؤں تو لینڈ ریفارم کر دوں گا, ان لوگوں کو جاگیرداری فنش کروں گا, دونوں بات کہتا تھا. ان کو وہ آسرا دیتا تھا, ان کو وہ آسرا دیتا تھا. تو جو اس طرح سے بات کرے تو وہ میرے ذہن میں تو نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے, اگر بھٹو صاحب اس وقت لیفٹ کی طرف ہوتے تو وہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے فیڈل کاسٹرو ہے اس طرح بن سکتے تھے, ایک بہت بڑے لیڈر بن سکتے تھے. اگر وہ کیوں کہ یہ سب پروگرام جو ہے, یہ سب پروگرام ہوتا غریبوں کے لیے, پسماندگان کے لیے, ان پڑھ لوگوں کے لیے. جو سوشلسٹ پروگرام ہوتا تو اس پہ جو ہے کنٹری رائز ہوتی. یہ ضروری نہیں تھا کہ اسلام کو چھوڑ دیتے. اکنامک چیزیں جس پہ آپ نے بات کیا نیشنلائز کرنے کا, دیکھیں نیشنلائز صرف اس لیے کیا گیا کہ اس کے بعد جب واپس دیا جائے گا تو وہ چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہوں گی. تو ایسٹ پاکستان میں, ویسٹ پاکستان میں آپ نے 2 انڈسٹریل یونٹس بنائے, جو یہاں کراچی میں بھی ہے, آپ کے ای پی آئی ڈی سی اور ڈبلیو پی آئی ڈی سی.
یہ اب جو PIDC ہے اس کا نام تھا WPIDC. ہاں اس کے تحت آپ نے انڈسٹریز کو ڈیولپ کیا. یہ تو ایوب کے دور کی بات جی ڈیولپ کیا. اور جب ہمارے اپنا پبلک سیکٹر کی انڈسٹریلائزیشن ہوئی جس میں ہیوی میکینیکل اپنا یہ اور یہ سب ڈیولپ ہوا نیشن کے پیسوں سے اور وہ پرائیویٹ والوں کو دے دیا گیا. کتنی زیادتی اب سمجھ لیں. یہ تو پھر ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا نا. نہیں یہ ایوب خان کے زمانے میں ہوا. پھر لیکن بھٹو نے تو آ کے نیشنلائز کیا سب کو. نیشنلائز واپس نیشنلائز کیا. لیکن کن یونٹس کو نیشنلائز کیا کہ جو ہے ترقی کر رہے تھے ان کو اس کو نیشنلائز کر کے, اور وہ لوگ نہیں تھے جو اس کو چلاتے اس سے کہ ہمیں اس سے پبلک کو فائدہ مطلب ایک ہوم ورک نہیں کیا ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا. اور یہ صرف لیفٹسٹ کو وہ کرنے کے لیے کہ میں نیشنلائز کر رہا ہوں. لیکن وہ تمام جو چل رہے تھے دے بیکیم سک یونٹس. آپ نے سنا ہوگا کہ انڈسٹری سک ہو گئی. اب سک انڈسٹری کو کون لے گا؟ پھر گورنمنٹ نے لے لیا. یہاں تک کہ اسٹیل مل کا حال آپ دیکھ رہے ہیں, PIA کا حال دیکھ رہے ہیں, ریلوے کا حال دیکھ رہے ہیں. جو کچھ بھی پبلک یوٹیلیٹی کے لیے چیزیں تھیں وہ سب جو ہے تباہ ہو گئی. ایک پرانے سیاسی ایکٹیوسٹ کے طور پر اور ایک آئے وٹنس کی حیثیت میں ایک ہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور میرے خیال میں آپ تفصیل سے اس کا جواب دیں گے تو پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیں گے. 60 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں, 90 کی دہائی میں ہم نے کہاں کیا کیا مسٹیکس کی؟ واٹ وینٹ رانگ کہ ہم ایک ترقی کے سفر پہ ابھی تک شروع نہیں ہوئے, ابھی تک ہم سلوپری اپنا اس پیس پہ ہیں. 60s میں 70s میں اس میں اگر آپ آئیں, ٹھیک ہے, آپ کو جانا پڑے گا 50s میں اینڈ ارلی 60s میں. سب سے پہلا وار جو ہوا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے وہ ایوب خان نے کیا ہے بائی برنگنگ ایبڈو سنا ہوگا آپ نے. جتنے بڑے بڑے اور ذہین تعلیم یافتہ جو کہ انڈین سول سروس پاس ہو کے برٹش کے ٹائم کے وہ سیکرٹریز لگے ہوئے تھے تقریباً 11, وہ پاکستان کو اٹھا رہے تھے. ان سب کو ایبڈو کر دیا. اور جو ان کے خلاف وہ لگا ہے کہ اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو مل کا وہ دے دیا, انڈسٹری لگا دیں کہ وہ دے دی, چلو اس کو ہٹاؤ. اور خود اپنے بیٹے کو کیا کر رہا تھا؟ گوہر ایوب جو ساری جو اپنا گندارا دیکھیں they were all removed. When they were removed, people of their choice was brought in who were incapable of doing. اس وقت سے انڈسٹری آپ کی تباہ ہونی شروع ہوئی. آپ کی یہ کیا نام ہے اس سے پہلے ہم کون سا اچھے تھے؟ وہ اسکندر مرزا کا زمانہ, اس سے پہلے جو اپنا ملک اپنا اس کا کیا نام تھا, دیکھیں جو اچھا تھا اس وہ ملک جو اپنا ہمارا گورنر جنرل تھا. جی قلعہ نہیں ملک دوسرا تھا جو بول نہیں سکتا تھا, اس کو جو ملک ملک غلام کا زمانہ کون سا اچھا تھا؟ غلام محمد. ہاں ملک غلام کا زمانہ کون سا اچھا تھا؟ یا اسحاق خان اپنا یہ اسکندر مرزا کا زمانہ کیا اچھا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں, ایسٹ پاکستان کو ابھی آپ کمپیئر کر رہے ہیں نا. ایسٹ پاکستان نے 1951 میں الیکشن کیے اڈل فرنچائز پہ, مسلم لیگ کو ہرا دیا. جکتو فرنٹ آیا, جکتو کا مطلب ہے یونائٹڈ فرنٹ آیا, اور آتے کے ساتھ ہی زمینداری کو فنش کر دیا. جب زمینداری فنش ہو گئی تو جس کے پاس زمین ہے, اچھا وہاں پہ صرف زمین کا فائدہ نہیں ہے, تالاب, جس کے پاس تالاب ہے اس میں مچھلی ہے تو وہ اس کا ایک پروڈکٹ ہے, وہ اس کو مل گیا جس کے پاس ہونا چاہیے تھا. اسی لیے بھٹو صاحب نے لینڈ ریفارمز کی بات کی, اس کو یہاں نہیں آنے دیا مجیب کو کہ مجیب پرائم منسٹر بن جائے پاکستان کا, کیونکہ وہ پھر دوسرے لیفٹ کے ساتھ مل کے یہاں کی زمینداری کو وتھ ون سٹروک فنش کر دیتا. تو یہاں کے زمینداروں نے سب نے مل کے بھٹو صاحب کو سپورٹ کیا کہ اس کو نکالو, وہ نکال دیا گیا. پھر یہاں پہ جو ہے لینڈ ریفارم جو آئے, پہلے بہت اچھے آئے,
کہ 150 एकड़ پر پرسن سے زیادہ نہیں ہوں، لیکن پر پرسن کا مطلب ہے میں ایک ہوں، آپ میرے پرسن ہیں، آپ میرے پرسن ہیں، 200 میرے پرسن ہیں، تو 150 انٹو 200 آئی ریٹین مائی لینڈس، آئی ریٹین مائی. کیا ریفارم ہوئے؟ فیل ریفارمز کے جسٹ فار دی سیک کہ بھائی ریفارم کر رہے ہیں. اور جب تک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہونا کیا چاہیے، جب تک جاگیرداری، زمینداری، آپ کے یہ سمجھے کہ سرداری سسٹم نہیں فنش ہوگا، جب تک پاکستان کہیں نہیں ہے دنیا میں، آج تک کہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کے سامنے دوسرے انسان آ کے زمین پہ بیٹھیں، کیونکہ وہ ان کی زمینوں پہ کام کرتے ہیں، ان کو لات مارتے ہیں. پورے ہندوستان میں ایسا ہے؟ ہندوستان میں بڑی بڑی برادری کے ووٹ ہوتے ہیں. دیکھیں سب ہوتا ہے، وہاں یہ نہیں ہوتا کہ اب دیکھیں وہاں پہ زمیندار کیا کر رہے ہیں، فارمرز جو آ کے آج کل بھی وہاں پہ کسانوں کی موومنٹ چل رہی ہے. کیوں چل رہی ہے؟ کیونکہ زمین ان کی ہے. وہ ایسے لا لا رہے ہیں اب مودی کے تھرو کہ اس کے اوپر کنٹرول کرے، کہ وہاں کی پروڈکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ خریدے گی. دے ول ناٹ بی ایبل ٹو سیل اٹ ان دا مارکیٹ. اس لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ پہلے ہی لا دی گئی. تو جاگیرداری ختم ہو اور اب ٹرائبل سسٹم ختم ہو، سماجی طور پر وہ معیشت کے طور پر باقی سب ٹھیک ہے. سول ملٹری بیلنس کو آپ اہمیت نہیں دیتے اتنی؟ کس کو؟ سول ملٹری بیلنس کا یہ ایوب کا مارشاء اللہ، یہ یحییٰ کا مارشاء اللہ، یہ ضیاء کا مارشاء اللہ، یہ مشرف کا مارشاء اللہ، اور یہ پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں ہلانا، وہ رو رہا ہے نواز شریف کے مجھے کیوں نکالا، اس کو پتہ نہیں ہے. واٹس ایپ پہ ایک جوک آیا تھا کہ 100 انڈین سے پوچھا گیا کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا کون ہے، آپ کا پرائم منسٹر کون ہے؟ تو 100 نے جواب دیا مودی ہمارا پرائم منسٹر ہے اور اس کو ہمیں پتہ نہیں کون ہے. 100 پاکستانیوں سے پوچھا گیا، 80 نے بتایا کہ ہمارا چیف کون ہے، پرائم منسٹر کون ہے معلوم نہیں ہے. آپ کی بڑی مہربانی باقر عسکری صاحب، آپ نے بڑا اچھی باتیں ہوئیں آپ سے پرانے زمانے کی. ناظرین، گفتگو تاں بدھی NSF جا بھرا صدر ہمدر معروف پنجے وقت جا معروف سیاسی اگوان شاگرد اگوان سید باقر عسکری صاحب سان گڈ ہوا. گفتگو پاکستان کے پرانے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے کئیسوں جا ویو پوائنٹس تاں تے پہنچائیسوں. پھر پروگرام وقت پورو تھے تو پنجے میزبان فیاض ناج کے اجازت سدائیں گے.